पाकिस्तान की जो तमाम मसाइल है, आमरीत के ऊपर जो माजी में 50% ऑफ आवर हिस्ट्री तो हमारा मुल्क एक सिर्फ आमर से आमरीत के थ्रू रूल किया गया है, और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा आला अदलिया है, इस इंस्टीट्यूशन का भी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारा पार्लियामान का जितना भी इख्तियार और सॉर्ट ऑफ पावर्स बचते हैं, ये तमाम इश्यूज़ इस केस से जुड़े हुए हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आइन का बानी है, उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, इस अदालत का फाउंडेशन स्टोन ले किया, मगर वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं, तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकता। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है, तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है, और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे, और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है, उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फ़ैसलों की वजह से, तो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, कि कम से कम तारीख दुरुस्त करने के लिए, कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था। आगे जाके मुस्तकबिल, ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए, और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुज़ार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फ़राहम किया है। और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाए। तो यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारा जस्टिस के है, उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि जिस तरीके से
نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس جو فگرز جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے دیر آن دا ٹپس آف دیئر فنگرز. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, پھر صدر زرداری نے کی, یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے, تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا, یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گا. آپ میں دوغی صاحب سے یا ایک پلیز 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 ان کو مت کم آن لیٹ دیم ڈو ون بائی ون. قصاص اور ریمیڈی کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے, اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے, تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے, جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو, یہ فیصلہ دے یا نہ دے, اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے, تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں, لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Syed Zulfikar Ali Bhutto? اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے, مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں, اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں, میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye, تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں, مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں, اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے, چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے, ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے اس قسم کی داغ نہ لگیں. تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے, مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں, اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے, مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا, اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ذوالفقار اس کے بعد جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا میں تو نہیں, یہ بھی اگر بتائے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آنا. جی گرمانی یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے
نے کہا ہے کہ شاید نواز سے کو انصاف مل جائے, لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے, اور ابھی بھی ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, الیکشن سے پہلے لگا تھا اور آج لگا ہے. تو آپٹیمسٹک آپشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں, میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں, لیکن اب ڈیلے ہو گیا, الیکشن گزر گیا, اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پھر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو سپیس دینا چاہیے. بلاول صاحب, بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی, مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. ایک تو متی اللہ جان صاحب, آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ماتسوتا کر رہا ہوں؟ نہیں, تمام کا نہ کہ آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک, یار آپ عدم اعتماد کی تحریک پر کیا ثبوت ہے؟ آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے, سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے. That's not ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے. I am sorry. نہیں, آپ نے مجھے میرے نہیں متی, ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے ہی نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. جب سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے, وہ دوسرا سوال ہے نا, بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. تھینک یو متی. سوال ہے, میرا نام مدثر حسین ہے, میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کویشچن آپ سے یہ ہے, while you are campaigning, آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے, بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے, میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں, اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی, عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی, وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے, وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو, نہ نون لیگ کو, نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو, جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز, خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ
ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے، مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز۔ کرن ایک منٹ، خاتون ایک منٹ۔ سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے لیے ہم نون لیگ کا تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی 12 دن ہو چکے الیکشنز کو ہوئے ہوئے، لیکن ابھی تک حکومت سازی کا مسئلہ آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے، اور یہی ہم امید رکھتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہے، کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کریں۔ اب آپ کی سوال بہت اگری ہے، اس کے دو کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں، اور جو ہم پاکستان میں، یا 11-12 دن شاید، اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے، مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی، کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، دوسرے تو آئے ہی نہیں نا، تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں۔ مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دیتا؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرے خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ مگر دوسرے کے جلدی ہوگا، میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے، اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی، میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا، اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا۔ سمرو صاحب، آپ کی پیری سے میں سوال سمرو صاحب، ایک کر کے بھائی، ایک بھائی ایسے نہیں کر سکتا نا ان کو۔ ایک سیکنڈ اوکے، تھینک یو۔ آپ کو شاید پسند نہیں ہے میرا بات چیت، تو میں چلتا ہوں، اگر ایک نہیں ہوگا تو میں نہیں لے رہا ہوں سوال، تو چلے جاتا ہوں، تو چلتا ہوں پھر، میرا کیا ہے۔ تو چاہتے ہو میرا انٹرویو، جو چاہتے ہو پریس کانفرنس، تو ایک ایک کر کے پوچھے، ورنہ میں نے یہ کیس سننا ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ ایڈوائزری جیورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں آیا تھا، اگر اس ایڈوائزری جیورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ واپس اپنی ایڈوائس صدر کے پاس بھیجتی ہے، تو آپ موجودہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ، یہ سپریم کورٹ کیوں بھیجے گا واپس، میرا نہیں خیال میں کہ واپس جائے گا۔ جہاں تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ جو صدر صاحب اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جس سے میں ناراض ہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ دوبارہ الیکشن چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔
آج ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان